अहम खबर आ रही है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हो गए हैं, बरी कर दिया गया है अदालत की जानिब से। आज समाअत हुई थी, 1:30 बजे फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हो गए हैं। खुसूसी अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तों पर आज सुबह 1:30 बजे फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज अवान ने यह फैसला सुनाया। आपको ये बताते चले कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हो गए हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज अवान ने फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हो गए हैं। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज अवान ने फैसला सुनाया। हमारे नुमाइंदे अरशद से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अरशद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल जो है स्पेशल सेंट्रल अदालत ने FIA मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला सुना दिया है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इस केस से बरी कर दिया है। अदालत ने जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की जो दरख्वास्तें थी उनको मंजूर कर लिया है। ताहम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA हुकाम की जानब से मार्च 2022 में इस मुकदमे का चलान जमा करवाया गया था और अब जो है वो बाकायदा अदालत की जानब से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्तें थी बरीयत की उनको मंजूर किया गया है। और इसके साथ साथ अदालत की जानब से आज क्लियरेंस के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया था। ताहम जो है वो दोपहर 2 बजे के करीब अदालत ने फैसला महफूज किया था और अदालत ने जो है वो आज फैसला सुनाते हुए दोनों को बाइज्जत जो है वो बरी कर दिया है। और इस वक्त जो है वो लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद FIA अदालत के बाहर जो है वो डोल की ताब पर भंगड़े में डाल रही है और मिठाइयाँ तकसीम कर रही है। ताहम जो है वो दोनों बाप बेटा को इस केस से बरी करने के अहकाम जारी किए गए हैं। अच्छा अरशद अली, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही है, कौन कौन से रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल जो है वो आज चूंकि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जानब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त अदालत में आई थी और उनसे इजहार यकजहती के लिए चूंकि दोनों रहनुमा अदालत में पेश नहीं हुए थे और शहबाज शरीफ और उनके वकला ने आज जो है वो अदालत में दलाइल दिए थे। अब जो है वो सिर्फ आम कारकुन हैं जो कि कमरा अदालत के बाहर 2 बजे से लेकर जो है वो अब तक इंतजार कर रहे थे कि इस केस का फैसला आए और अब जो है वो बिलाखिर इस केस का फैसला हो चुका है। बरीयत की जो दरख्वास्तें हैं उस पर अदालत ने दोनों बाप बेटा को बरी करने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि जो दीगर मुल्जमान हैं उसके हवाले से अदालत ने जो समाअत है वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक के लिए मुलतवी की है। और इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत 14 मुल्जमान को जो है वो नामजद किया गया था। ताहम जो है वो अब जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस केस से जो है वो बाकायदा जो है वो बरी हो चुके हैं। अब जो है वो इस केस से जो कि FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था और इस हवाले से अपोजिशन की जानब से जो तहरीक इंसाफ थी उनकी जानब से जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता था। इस हवाले से अदालत ने आज FIA के वकील ने भी ये मौका इख्तियार किया था कि बराह रास्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ उनका जो है वो ये इल्जाम उनको जो है वो उनके ऊपर बहुत एक इल्जाम है जिस पर जो है वो कुछ चीजें अदालत की जानब से कहा गया कि FIA के पास इन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हद तक जो भी शवाहिद है वो आज अदालत में पेश करे FIA, जिस पर जो है वो FIA की जानब से कोई भी जो है वो शवाहिद अदालत के रूबरू पेश नहीं किया जा सका और ना ही किसी अकाउंट का जो है वो बराह रास्त हवाला दिया जा सका जिसमें ये बताया जा सके कि हमजा शहबाज के अकाउंट में या शहबाज शरीफ के अकाउंट में किसी मुलाजम के जरिए जो है वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट की है वो बराह रास्त पैसे। ठीक है, बिल्कुल अरशद अली, आपसे इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नईम हनीफ साहब ने। नईम हनीफ साहब, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी हो गए। न सिर्फ ये बल्कि FIA की जानिब से कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया, क्या कॉमेंट करेंगे सर? देखिए, ये मुस्लिम लीग नून के लिए जाहिर है कि बहुत ही कंसेक्टिव इस तरह की कामयाबियां उन्हें मिल रही हैं। जैसे इससे कबल मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी सज़ा ख़त्म की गई और उसके बाद उन्हें पासपोर्ट मिल चुका। इस वक्त वो लंदन पहुंच चुकी हैं। इसाक डार जो हैं वो वापस आ चुके हैं और इस वक्त वो मुल्क के वज़ीर ख़जाना हैं। और आज जो है ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है मुस्लिम लीग नून के लिए कि हमजा शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं
انہیں بری کیا گیا ہے، اور یہ سابق حکومت کے حوالے سے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے یہ کوئی بہت بڑا کیس تھا۔ اور اس کیس میں ہی جب اقتدار سنبھالا میاں شہباز شریف نے، اور اس سے قبل جو لسٹیں بنائی گئیں عمران خان صاحب کی طرف سے، اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، اس کیس میں ہی وہ انہیں جیل بھجوانا چاہتے تھے، یہ ان کی خواہش تھی حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو، اور اس کے علاوہ کافی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے نام تھے، اور وہ برملا اپنی میٹنگز میں اور مختلف تقاریب میں اور اپنی تقاریر میں اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ یہ جو کیسز ہیں ان کی سٹیجز جو ہیں اور ان کیسز کی جو نوعیت ہے، بہت جلد وہ ان تمام جو بڑے نام میں نے ابھی ڈسکس کیے ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بہت مشکل حالات میں شہباز شریف نے اور پی ڈی ایم نے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون نے وفاق میں جو ہے وہ حکومت لینے کا کٹھن فیصلہ کیا اس وقت۔ اور اب یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے جو ہے مونس لائی پر ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا کیس تھا، ان کا جو چالان پیش کیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، اسے داخل دفتر کیا گیا معزز عدالت کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سمجھ لیں کہ بریت مند کہہ سکتے ہیں، معافی مند کہہ سکتے ہیں، یہ خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ ہمیں خالد عظیم صاحب اور منصور علی خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ منصور علی خان صاحب، آپ کی جانب میں آؤں گی۔ اہم فیصلہ آیا ہے، جس طرح سے نعیم حنیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے لیے کافی بڑی یہ خبر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ مقدمے سے بری ہو گئے ہیں، باعزت بری ہوئے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے، اس بڑے فیصلے کے حوالے سے اس کے دو رخ ہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے لیے، شریف خاندان کے لیے ایک بڑی خوشخبری تو یہ ہے ہی، کیونکہ اس سے پہلے برطانیہ کے اندر بھی جو تحقیقات کی جا رہی تھی، وہاں پہ بھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کو پوری طرح پرسو کیا تھا، شہزاد اکبر صاحب نے اس کو کافی حد تک پش کیا تھا، اور وہاں کی جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن ہوئی تھی، لیکن وہاں سے بھی سختی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور شہباز شریف صاحب کا نام وہاں سے بھی جو ہے وہ کلیئر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ جو منی لانڈرنگ کا یہ جو کیس چل رہا تھا، اس کے اندر بھی یہی شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ کیس جب اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا تو موسٹ پرابلی شہباز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ بریت کی خبر ہی سامنے آئے گی۔ اور اس کے بعد مونس لائی کی جو ان کا جو فیصلہ آیا تھا، جس طرح نعیم صاحب ابھی فرما رہے تھے، تو اس کے بعد اس کے دلائل بھی دیے گئے تھے، اس کا ریفرنس بھی اس کیس کے اندر دیا گیا تھا کہ ڈائریکٹلی شہباز شریف کے ساتھ یا حمزہ شہباز کے ساتھ اسے لنک کرنا بہت مشکل ہے۔ جن لوگوں کے نام یہ اکاؤنٹس نکلے ہیں وہ ذاتی حیثیت میں تو ٹھیک ہے، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہوں گے، لیکن ان اکاؤنٹس کو، ان افراد کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ لنک کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک تو رخ اس کا یہ ہے، لیکن دوسری جانب اس کیس کا اور اس فیصلے کا ایک رخ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ہے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے 3-3.5 سال کے اندر اس کیس کو لے کے بہت سیاست کی ہے، بار بار اس کا ذکر کیا ہے اپنی تقریروں کے اندر، بار بار اس کا ذکر اپنے جلسوں میں کیا ہے کہ جناب یہ دونوں ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی طرح بھی بچ جائیں۔ تو لیکن اب یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب اس معاملے کو کورٹ کس طرح کریں گے، کیونکہ عدالت نے ان دونوں کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ پہلے سے ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب ان کو جو ہے وہ این آر او دیا جا رہا ہے، لیکن عدالتوں کے فیصلوں کو این آر او کے ساتھ جوڑ دینا بغیر کسی ثبوت کے، عمران خان صاحب پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں اور شاید اب بھی اسی طرح ہی کریں گے، لیکن سیاسی طور پہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے آج۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ منصور صاحب اب ہمارے ساتھ رہے گا، خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعیم اشرف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب نے۔ سر، اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کیس میں، مسلم لیگ نون کے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے، لیکن جس طرح سے منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس پر بہت سیاست کی ہے، اس کے لیے بہت بات کی ہے، بنا ثبوت کے بات کی ہے، اس کے بعد عمران خان ان کی پارٹی اس کو کیسے کوٹ کرے گی؟ سیاسی طور پر تو ان کو ایک کے بعد ایک شکست ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہ شہباز شریف اور حمزہ کے اوپر جو کیس تھا، ایک اس کے متعلق اور ایک آصف علی زرداری کے اوپر جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے، ان دونوں کیسز کے متعلق میری رائے ہے کہ یہ دونوں سنجیدہ نوعیت کے کیسز تھے اور اس کے اوپر پیش رفت ممکن تھی، اور اگر ایف آئی اے والے اس کو سنجیدگی کے چلتے ایک بڑا ہی اسٹیبلشڈ ٹیکس ایویژن کا کیس جو تھا وہ نظر آتا تھا شہباز، حمزہ اور سلیمان کے معاملے میں، پیسہ گھما کے باہر لے جایا گیا تھا اور وہاں سے ریمیٹنسز کی شکل میں پاکستان کے اندر لے کر آیا گیا تھا، اور مجھے تو اس کیس کے اندر واحد کیس تھا جس میں لگتا تھا کہ جان موجود ہے، لیکن جس طریقے سے ختم ہوا ہے مجھے اس کے اوپر تھوڑے سے تحفظات ہیں۔
زرداری صاحب کا بھی جو فیک اکاؤنٹ کا کیس ہے اس کے اندر جان تھی، جو بشیر میمن نے رپورٹ بنائی تھی، ایک ایک صفحہ ہم نے پڑھ کے اس کا تو اس کے اوپر سوال جواب کر کے اس کی رپورٹنگ کی تھی، وہ جاندار رپورٹ تھی، لیکن وہ بھی اسی طریقے سے حشپ ہوا تھا جب یہ مریم نواز اور بلاول آج سے کچھ 1.5-2 سال پہلے آریا فار کے نعرے لگا رہے تھے اور زرداری صاحب حراست میں تھے۔ اس وقت ایک قسم کا تحریک انصاف کی حکومت نے ان کو این آر او دیا تھا، ان کو رہا کر کے، اور اس کے بعد اومنی والے کی بارگین میں آ گئے۔ تو یہ دونوں کیس تگڑے تھے۔ باقی کیسز جو تھے جیسے شاہد خاقان کا کیس ہو، مرزا اسماعیل کا کیس ہو، احسن اقبال کا کیس ہو، ان میں کوئی جان نہیں تھی۔ وہ سیاسی نوعیت کے مقدمات تھے، وچ ہنٹنگ کی گئی تھی، صرف بندہ اندر ڈالنے کی خاطر، جیسے رانا صاحب نے 15 کلو ہیروئن ڈال دی تھی، اسی طرح کے وہ مقدمات تھے۔ لیکن ان دو کیسز جیسے شہباز کا کیس ہے اور ایک واصف صاحب کا کیس ہے آصف زرداری کا، یہ تگڑے کیس تھے۔ مجھے تو ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے اگر اس کے اوپر پیش رفت ہوتی، ثبوت شواہد آگے آتے اور ایک ایکسپیرین کا اسٹیبلش کر کے ذمہ داروں کا تعین کیا جاتا۔ لیکن عمران خان اور جو ان کے شہزاد اکبر صاحب کرتے رہے 4 سال، اس کے بعد اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی کیس میں سے بھی کچھ نکلے گا، کیونکہ یہ ہر ایک اپنے سیاسی مخالف کو سچ تھا یا جھوٹ تھا، ثبوت تھا یا نہیں تھا، لمبا صرف اندر کرنے کی کرتے رہے اور کچھ کیا یا نہیں کیا۔ جی ٹھیک ہے، خالد عظیم صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی۔ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور عمران خان اس حوالے سے کہتے رہے ہیں اس کیس کے بارے میں کہ بڑا ہی اوپن اینڈ شٹ یہ کیس ہے، اور اب یہ فیصلہ آنا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی دیکھیے، اس کے حوالے سے تو بہت سارے شروع سے ان کی توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں، اور ان کا وہ بار بار اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان پہ تو فرض جرم عائد ہونے جاری تھی، اور اچانک ان کو کہ ایک کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور دوسرے جو ہیں وزیر اعلیٰ بن کے سامنے آ گئے ہیں، یہ تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کرٹیسزم، تو اس کا آغاز کل سے ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اعتزاز احسن صاحب کا بیان جو ہے وہ یاد ہو تو اس میں انہوں نے مونوسلائی کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس میں جو ریلیف پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ملا ہے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی شریف فیملی کو ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سیدھا کرٹیسزم ہے عدالتوں کے اوپر، اور عدالتوں کے حوالے سے کرٹیسزم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس جو سب سے بڑا مؤثر زبان ہے وہ جناب فہد چودھری کی ہے، اس کے 139ویں پوزیشن جو ہے پاکستان کی عدلیہ کی، اس کا وہ بار بار حوالہ دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ان کے دور میں ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود نظام عدل کو ٹھیک نہیں کر سکے تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹرانگ کیسز ہیں تو جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ادارے ہیں، جو اس کو پراسیکیوٹ کرنا جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پھر کیوں اتنا تگڑا کیس سامنے نہیں لے کے جاتے کہ کیوں عدالتوں نے جو کچھ ان کے پاس جانا ہے اس کی روشنی میں انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے نشانے پہ عدالتوں کو رکھ لیں، یہ دوسری چیز نہیں ہے۔ اور آج بڑا اپریشیٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے بھی جو اعتزاز احسن کا کل کا بیان تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی رخ پہ اب ان کا کرٹیسزم جو ہے وہ چلے گا، اور اس میں اب جب تک یہ فیصلہ سامنے نہیں آتا اس وقت تک اس میں مزید تو کمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیفینیٹلی ہر عدالت جو ہے وہ اپنا جو فیصلہ اس کے لیے جو قانونی اس کے پاس جواز ہوتا ہے اس کو ضرور وہ تحریر میں لے کے آتی ہے، اور اگر اس قسم کا کوئی چیز ایسی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ فردر آگے جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ آج اعلان ہوا ہے۔ طارق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مونوسلائی صاحب کی بریت ہے اس کو ہم جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں آگے ہائی کورٹ میں، تو اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بھی سامنے آ سکتی ہے، کوئی ادارہ جو ہے اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ دو چیزیں بہت آسانی سے ہوتی ہیں، ایک تو جب سیاستدان جو ہیں ان پہ مقدمات بنتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ وچ ہنٹنگ ہے، یہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ دونوں جانب سے ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کی وہ ضمانت لینے کے لیے گئے ہیں، تو وہاں پہ ان کی ٹاک اور ان کے وکیل جو ہیں ان کی ٹاک جو ہے وہ اس کا لبے لباب یہی تھا کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دوسری جانب سے بھی اسی قسم کی بات کی جاتی ہے، اور ان میں سے جب کسی کو ریلیف ملتا ہے تو پھر کبھی کوئی جو ہے وہ لاڈلے کی اصلاح لے کے آ جاتا ہے، کبھی وہ یہ کہا جاتا ہے یہ چمک ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس خاندان پہ تو ہمیشہ عدلیہ مہربان رہی ہے۔ اب یہ عدلیہ کی بھی ساخت کا معاملہ ہے،
तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने बरी किया है तो फिर उनको एक तगड़ा फैसला भी कोई ऐसा लिखना चाहिए ताकि उसकी रोशनी में जो है वो जो इन पर क्रिटिसिज्म आए वो लोगों का मुंह जो है वो बंद किया जा सके। और ये बात ठीक है कि बात चीजें जो है उनका सबूत हमें दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जब उसको टर्म ऑफ लॉ में कहीं पे आगे वो प्रूव करना होता है तो वो एक डिफिकल्ट काम होता है। पूरा कानूनी शहादत जो है वो पुरकार आता है। अगर उसके तकाजे पूरे नहीं होते तो फिर अदालतें जो है उनके लिए मुश्किल होता है कि वो किसी को कन्विक्ट कर दें। फिर उनके फैसलों का वही असर होता है जो जज मोहम्मद बशीर साहब जो है उनके फैसले का यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। और यहाँ पे 2 जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने पूरी तफसील से जब उनको पूछा और वो वही उन प्रोसिक्यूटर जो सजा दिलवाने वाले थे, ठीक है, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको मुतमईन नहीं कर सके। बिल्कुल। मंसूर साहब हमारे साथ हैं। मंसूर साहब, आपने खालिद अजीम साहब की बात भी सुनी होगी। साइफर से लेकर आज मनी लॉन्ड्रिंग के इस फैसले तक पीटीआई को पसपाई का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से खालिद अजीम साहब ने कहा कि एतजाज हसन के बयान को बड़ा अप्रिशिएट किया इमरान खान ने और वो इसी को लेके आगे चलेंगे, मगर फिर भी आज के फैसले के बाद अब खान साहब के पास क्या रह जाता है? क्या लेकर ये जलसों में जाएंगे, क्या कैंपेनिंग करेंगे? सर, व्हाट लेफ्ट, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इमरान खान साहब जो है ना वो सियासत के वो जिसका कहते हैं ना 26 साल मुझे हो चुके हैं, 26 साल का मेरा तजुर्बा है, तो 26 साल का उनका सियासत का तजुर्बा हो चुका है। वो अपने वर्करों को पहले ही इस सारे मामले के अंदर जो है वो ग्राउंड तैयार कर चुके हुए थे। जनाब मैं तो मानता ही नहीं, और इन लोगों ने जो है वो अदालतों से बरी हो जाना, वो ये चीजें अपने लोगों के माइंड में डाल चुके थे। लेकिन हकीकत ये है, हकीकत तो हमें माननी पड़ेगी। देखिए, जब भी एक केस अदालत के सामने लगता है, जज साहब के सामने लगता है, दोनों पार्टियां यही समझती हैं कि जनाब केस मैंने जीतना है। दोनों में से किसी को इस बात का शक नहीं होता कि केस उन्होंने हारना है। और दूसरी बात ये कि जाहिर बात है हम लोगों को भी काफी देर होगी इन चीजों को कवर करते हुए। हर शख्स की एक अपना नजरिया होता है कि जी ये केस जो है वो ओपन एंड शट है, इस केस में ये सजा होनी चाहिए, मेरा ख्याल में फलां केस ये शख्स केस हार जाएगा, वो शख्स ये केस जीत जाएगा। अब आप कई ऐसे मामला है ना, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब का अपना तौहीन अदालत का मामला था। बहुत से लोगों ने कहा ये तो ओपन एंड शट केस है, इतनी बड़ी इन्होंने बात कर दी, इनको सजा हो गई होगी, लेकिन नहीं हुआ इस तरह। हमें एंड ऑफ द डे अदलिया के फैसले के साथ चलना पड़ता है। अब इमरान खान साहब इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के जहन में अदालत वो है, जज वो है, फैसला वो सुनाएंगे कि अगले को क्या सजा देनी है आपने या क्या नहीं देनी। इमरान खान साहब का दिल करता है कि कानून उनके मुताबिक चले, इस तरह होता नहीं है। कानून जज साहब के सामने जो कुछ आप रखेंगे, शवाहिद जो रखेंगे, गवाह जो आप रखेंगे, फैसला वो उसके मुताबिक देंगे। अब यहाँ पे जज साहब ने जो भी फैसला दिया है, अब चाहे वो मुझे पसंद ना हो, आपको पसंद ना हो, इमरान खान साहब को पसंद ना हो, लेकिन तारीख के अंदर यही लिखा जाएगा कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ आज बरी हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि तारीख में तो यही लिखा जाएगा कि वो लोग बरी हो गए। बिल्कुल। नईम हनीफ साहब, आपकी जानिब में आऊंगी। इमरान खान जलसे कर रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, मरीम नवाज भी बरी हुई है और अब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ भी बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। अब किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया। सियासी बुनियादों पर जो केसेस बनाए जाते हैं तो फिर जाहिर है उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। अब आप क्या समझते हैं कि इस फैसले का पंजाब की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर है ये इस फैसले से पंजाब की सियासत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, और इस फैसले के बाद मैं पेशनगोई कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरी इतला भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब में हुकूमत है उस पर बहुत बहुत कारीवार होने जा रहा है आइंदा चंद दिन के अंदर अंदर। और इस फैसले का इंतजार था और बिल्कुल ये फैसला जुड़ा हुआ है उस तमाम तर प्रोसेस के साथ जो अब होने जा रहा है पंजाब में। और जहां तक आप फरमा रही थी कि इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, कन्वेंशन में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, ये वो बज़ाहिर कर रहे हैं, बज़ाहिर जो वो बंद कमरे में कर रहे हैं, जो वो अंडरग्राउंड कर रहे हैं, वो कुछ और है। और वो वही कुछ कर रहे हैं जो उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ करने की कोशिश की और आज उनको मुंह की खानी पड़ी और आज बाइज्जत बरी कर दिया इस केस में मोअज़्ज़ज़ अदालत ने। इससे पहले मरियम नवाज को बरी किया, उसके बाद इसहाक डार जो है वो वापस आ चुके हैं और वो इस वक्त वो वफाकी वज़ीर खजाना है। और इमरान खान साहब आज भी वही काम करते हैं, बंद कमरे में आके परवेज चौधरी परवेज लाई को और मियां असलम इकबाल को ये टास्क दे के जाते हैं। आज भी मियां असलम की मीटिंग में उन्होंने मुखालिफिन को गिरफ्तार करने का टास्क दिया है, फलां को गिरफ्तार कर लो, फलां पे मुकदमा बनवा दो, फलां पे FIR कर दो। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खान साहब का इतना इंटरेस्ट है, इस
قدر انٹرسٹ ہے کہ ہر میٹنگ میں اور ہر لاہور کے وزٹ میں اس کی رپورٹ مانگتے ہیں کہ کتنی زمینیں ابھی تک ہتھیائی گئی ہیں غریب کسانوں کی, کتنے لوگوں پر اس حوالے سے کیسز بنے ہیں, کون کون سے جو ہے. بالکل بالکل نعیم صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. عظما بخاری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. کیا کامنٹ کریں گی آج کی اس عام پیش رفت پر؟ سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ دیر آئے درست آئے, اور جو ایک عمران خان نامی فاشسٹ حکمران جس کا واحد مقصد اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف کیسز بنوانا, ان کو جیلوں میں بند کرنا, ان کے ساتھ انتقام لینا, اور یہ تمام پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز جو بنائے گئے تھے اس کے اوپر آج عمران خان کے لیے یوم شرمندگی ہے. اور اس جو ہے وہ ٹی ٹی والے سربراہ کے لیے بھی یوم شرمندگی ہے, جو کاغذ لہرا کر جس نے میڈیا ٹرائل کیا پچھلے 4 سال اور کہا کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور آج جو ہے ایف آئی اے کے پاس اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا. عدالتوں میں عمران خان کی تقریریں نہیں چل سکتی, عدالتوں کے اندر ثبوت مانگے جاتے ہیں, اور یہ ڈاکیومنٹری پروف جو ہے یہ ان کو ثابت کرنا تھا کہ جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اس کا کسی بھی طرح کرپشن سے یا منی لانڈرنگ سے یا اس سے کوئی تعلق ہے. اس کے بارے میں کوئی ایک گواہ بھی جو ہے یہ بات وہاں نہیں کر سکا. تو اس کے بعد یہ فیصلہ آنا جو ہے یہ دیوار پہ لکھا ہوا تھا. گو اس کے لیے بہت دیر ہو گئی, لیکن الحمدللہ کہ پروردگار نے سرخرو کیا, اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے سرخرو ہوں گے, اور ان کے خلاف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس بنایا گیا, جس طرح سے ان کو راہ سے ہٹا کر عمران خان کو لایا گیا, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم لوگ ابھی جو ڈسکشن کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی یہ فیصلہ تو آ گیا. اس حوالے سے پی ٹی آئی نے ماضی میں بھی بڑی تنقید کی ہے, اس کے اوپر بڑی بات کی عمران خان صاحب نے. اب ان کے پاس رہ کیا گیا ہے, اب کیا فیس سیونگ کے لیے بچا ہے, اب کیا لے کر جائیں گے وہ جلسوں میں, کیونکہ انہوں نے ماننا تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. تو بس وہی ڈٹائی لے کے جائیں گے, آپ نے خود ہی بتا دیا کیا لے کے جائیں گے. وہ ڈٹائی اور شرمندگی کا چہرہ لے کے جائیں گے, وہ منہ سے اگلتی ہوئی گالیاں اور غلاظت لے کے جائیں گے, اور وہ ایک بے سروپا قسم کی جو ہے الزامات لے کے جائیں گے, جو ان کی پالیٹکس کا کرکس ہے. اور وہ یہی کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہ وہ جا سکتے ہیں نہ وہ سوچ سکتے ہیں. ان کی پالیٹکس خدمت پہ نہیں ہے, ان کی پالیٹکس جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں نہیں ہے. ان کی پالیٹکس یہ ہے کہ یہ سب جو ہے راہ سے ہٹ جائیں, اور میں جو بھی جیسا بھی سیاہ سفید کروں وہ پاکستان کی قوم برداشت کرے. سوری, ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ سنجی ہو جن گلیاں پھر مرزا یار پھر, یہ تو ہوتا نہیں نا, اور نہ یہ کبھی ہوا ہے. بہت بڑے بڑے طاقتور حکمران آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جانا ہوتا ہے. کوئی بھی یہ جو کرسی ہے اس کو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, لیکن عمران خان کو سمجھ آ گیا تھا, اور آپ کو یاد بھی ہوگا ان کے تمام لوگ کہتے تھے ہم 15 سال کے لیے آئے ہیں, اور 15 سال کیا وہ 5 سال پورے نہیں کر سکے. ٹھیک ہے اسما بخاری صاحبہ, آپ کا پوائنٹ ہم تک آ گیا, بہت شکریہ آپ کا. خالد عظیم صاحب, اب جب پنجاب میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, فائنل کال کی بار بار بات ہو رہی ہے, اور اس طرح کے اب جب فیصلے آ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اب سیاسی حالات کس جانب جائیں گے؟ دیکھیے جی, جو جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے اس میں تھوڑی سی اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اب لوگوں کو اگر آپ وہاں سے توڑتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں دوسری جانب کا رخ کر رہے ہیں, ماسوا اس کے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ کوئی اپنا رخ تبدیل کر لے, اور یہ بوجھ جو ان پہ پڑ رہا ہے. آج بھی ہم نے بہت سے فیصلے دیکھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں جا کے فیصلے کر رہے ہیں, اور اس میں پرویز الہی صاحب ڈوب پہ ہی نہیں تھے, اور اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کو وہ سارے کا سارا اختیار دیا ہوا ہے. حالانکہ وہ بذات خود بہت سے معاملات میں متنازع شخصیت کے طور پہ سامنے آ چکے ہیں, اور خاص طور پر یہ جو روڈا کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات ہیں, یہ اس سے پہلے ان قبضہ گروپ ہونے کے حوالے سے جو ان کے الزامات ہیں, وہ اس کو دھونا ان کے لیے مشکل ہوا ہے. کجا یہ کہ اس وقت وہ عملاً وزیر اعلیٰ پنجاب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال سے تنگ آ کے اگر پرویز الہی صاحب کو فیصلہ کرتے ہیں تو پھر معاملہ دوسرا ہے. لیکن ادروائز سپریم کورٹ کا جو صدارتی ریفرنس پہ فیصلہ آ چکا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نااہل ہوگا جو پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیتا ہے, بلکہ اس کا ووٹ سرے سے کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. تو اس صورتحال میں کوئی فوری نوعیت کی تبدیلی جو ہے وہ تو مجھے وہاں آتی دکھائی نہیں دیتی. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہاں سے اس مستعفی ہو جاتے ہیں, اور کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اس وقت تو پرویز الہی صاحب نے ایک حربہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ انہوں نے 4 مہینے سے جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے. تو وہ اگر ہٹتا ہے تو پھر وفاق کے پاس اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ
गवर्नर के जरिए उनको ये बात कह सकें कि आप एतमाद का वोट लें, और फिर बहुत मुमकिन है कि वो मतलूबा तादाद जो 186 की वो पूरी ना कर सकें। लेकिन इसके अलावा अभी कोई ऐसी सूरत दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता ये जरूर है कि जो जिस बुनियाद पे उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को उठाया हुआ था, जिस अंदाज में वो इल्जाम तराशी कर रहे थे और ये मुजरिम है, ये चोर हैं, इसके अलावा कोई लफ्ज उनको सूझता नहीं। खुद वो कोई भी मामला हो तो उसमें वो कहते हैं कि जी मेरा वो सर्टिफिकेट देख लो जो मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। तो अगर दूसरों के लिए अदालत के फैसले आ जाएं तो उसमें फिर दूसरा मायार जो है वो अगर अपनाएंगे तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये पब्लिक की बात है। अलबत्ता इस वक्त जो असेंबली के अंदर सिचुएशन है वो मैंने आपसे अर्ज कर दी कि जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस जो है उसका फैसला मौजूद है, उतनी देर तक इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वहाँ पे कोई टूट फूट जो है वो दिखाई दे, और वो जो नंबर्स हैं वो उस अंदाज में काउंट नहीं हो सकेंगे, उन लोगों के वो वोट हैं वो उस अंदाज में काउंट नहीं हो सकेंगे। अलबत्ता बहुत सी चीजें जो है वो आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ हाल निकल आते हैं, कोई सरप्राइज भी हो सकता है। बहुत मुमकिन है नईम हनीफ साहब जो है उससे आगाह हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, नईम हनीफ साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो है वो अताउल्लाह तारड़ साहब जो है गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर वापस आके डिस्कस करेंगे। सामने जो है वो लोगों के पेश कर दिया है, आज आ गई है सच्चाई खुल के, और अल्लाह ताला के फजल से आज हम ये सच्चाई आपके सामने रखेंगे कि इन केसेस की हकीकत क्या थी, ये कैसे बनाए गए, और आज जो फैसला आया है इससे क्या क्या मुहर्रिकात हैं, और पिछले चंद सालों में कौन लोग इन मुकदमात को बनाने के जिम्मेदार थे। हम अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आज बाइज़्ज़त बरी किया है, और जो बदतरीन किरदार कशी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, पूरे शरीफ ख़ानदान की, और इस केस में खसूसी तौर पे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की जो की गई, उसका जवाब कौन देगा। ये केस उस वक्त बनाया गया FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का, 16 अरब रुपया अलेज किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 16 अरब रुपया अकाउंटों में आया है। और जब 16 अरब की बात की जाती थी तो दो नाम बड़े शौक से लिए जाते थे। आपने ये सुने होंगे, मकसूद चपड़ासी का और मुश्ताक चीनी का, और कहा जाता था कि अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके मेन किरदार मकसूद चपड़ासी और मुश्ताक चीनी हैं, और बाकायदा ड्राइंग्स करके, चेहरे बना के, एरोज बना के बताया जाता था कि इन लोगों ने इस तरीके से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। एक साहब जो ये तमाम केसेस बनाने में पेश थे और सबसे आगे थे, आज वो कहीं नज़र नहीं आते, और मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि शहजाद अकबर साहब, आप कहाँ छुपे हुए हैं और आप अवाम के सामने क्यों नहीं आते। इन अरबों रुपए के जो आपने इल्ज़ामात लगाए थे, आज उसमें सबूत कहाँ चले गए। और अगर आपके पास सबूत पेश करने को नहीं थे तो फिर कौम का वक्त और पैसा क्यों कर ज़ाया किया गया। और जिस तरीके से ये केस बनाए गए, ये कोई आज की कहानी नहीं है। इन्हीं इल्ज़ामात में, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, उसमें अभी शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब लाहौर की कोट लखपत जेल में पाबंदे सलासिल थे जब FIA का ये केस बेबुनियाद केस बनाया गया। और जब ये FIA का केस बनाया गया तो इस FIA के केस में सवालनामा तब भिजवाया गया जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे और FIA की टीम उनसे तफ्तीश करने कोट लखपत जेल गई, और कोट लखपत जेल में ना सिर्फ तफ्तीश की बल्कि वो सवालनामा भी भेजा कि ये आप पर इल्ज़ामात हैं। अब जब ये 16 अरब रुपए के इल्ज़ामात लगाए गए
اور کہا گیا کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے، یہ خدا نخواستہ کمیشن سے کمایا گیا پیسہ ہے، یہ کک بیکس کا پیسہ ہے، اور یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب اور سلیمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹوں میں آیا ہے۔ تو یہ کیس سب سے پہلے بینکنگ کورٹ میں گیا، اور بینکنگ کورٹ میں پہلے ہی 4 ماہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پروسیکیوشن کے پاس ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے نہ کوئی شواہد ہیں، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے۔ اور جب شہزاد اکبر کو اور عمران خان صاحب کو یہ نظر آیا کہ وہ کیس ان کی منشا کے مطابق نہیں چل رہا، انہوں نے بینکنگ کورٹ کے ان جج صاحب کی جورسڈکشن کو چیلنج کر دیا اور ان کی دائرہ اختیار پر سوالات اٹھانے شروع کر دیے، اور کہا کہ یہ کیس ان جج صاحب کو نہیں سننا چاہیے، بینکنگ کی کورٹ کو یہ کیس اس لیے نہیں سننا چاہیے کیونکہ بینکنگ کورٹ یہ کیس سننے کی مجاز نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں کی گئیں تو اس کے بعد جج صاحب نے پروسیکیوشن کو یہ کہا کہ اگر آپ کو میرا دائرہ اختیار قابل قبول نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کیس سننے کا مجاز نہیں ہوں، تو آپ پھر اس کیس میں سے جو بینکنگ اوفینسز لگائے گئے ہیں اور جو بینکرز کے حوالے سے اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، آپ کو وہ تمام شکیں اس کیس میں سے ہٹانی ہوں گی۔ 4 ماہ کے بعد یہ کیس ٹرانسفر کیا گیا سینٹرل اسپیشل جج کے پاس، جنہوں نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ان 4 ماہ میں ٹرائل کے دوران جج صاحب نے متعدد بار یہ استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ چلان جمع کیوں نہیں کرایا جا رہا، اور کیا ثبوت ہے منی لانڈرنگ کے، اور اس 16 ارب روپے کے حوالے سے ایف آئی اے کا کیا کیس ہے۔ تقریباً 3.5 ماہ ایف آئی اے اور اس کے پروسیکیوٹرز کچھ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور اس میں متعدد بار شہزاد اکبر صاحب لاہور آ کے ایف آئی اے کی بلڈنگ میں باقاعدہ بطور مشیر احتساب وہ باقاعدہ ایف آئی اے کی لاہور کے دفتر میں موجود رہتے تھے۔ کئی گھنٹے وہ وہاں پہ خود ان کیسز کو بنانے میں، ان کو آگے چلانے کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے تھے۔ تو پھر مجبوراً جو ہے وہ چلان جمع کرا کے یہ کہا گیا کہ اس عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد چلان بھی 1 سال کے بعد جمع ہوا۔ جب تیسری چوتھی پیچی میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس تفتیش کے اندر کیا پیش رفت ہے، تو تفتیشی ٹیم نے بتایا کہ ہم نے صرف 1 سطر لکھی ہے اب تک پچھلے کئی مہینوں میں۔ تو چلان خاک جمع ہونا تھا، اور جب چلان جمع کرایا گیا 1 سال کے بعد، اور وہ بھی جج صاحب نے متعدد بار پروسیکیوشن کو اور تفتیشی ٹیم کو اس بات پہ اصرار کیا کہ چلان فوری طور پہ جمع کرایا جائے، ورنہ اس کیس کو آگے چلانا مشکل ہو جائے گا۔ چلان جمع ہونے کے بعد جب دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ بینکنگ کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، تو یہ کیس اسپیشل سینٹرل جج کے پاس آیا، اور پچھلے تقریباً 1.5 سال سے اس کا ٹرائل چل رہا تھا۔ تو پروسیکیوشن آ کر بیانات دیتی تھی، اور شہزاد اکبر صاحب بار پریس کانفرنس کرتے تھے کہ یہ ہے مقصود چپڑاسی، یہ ہے مشتاق چینی، اور ان لوگوں نے اربوں روپے کے ٹرانزیکشنز کیے ہیں، اور مجموعی طور پہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ مشیر احتساب، سابق مشیر احتساب کس ملک میں قیام پذیر ہیں، اور کیا وہ آ کے جواب دینا پسند کریں گے کہ جو انہوں نے کئی گھنٹے ایف آئی اے کے دفتر میں لگائے،
پہلے بینکنگ کورٹ میں کیس جمع کرایا، تفتیش میں پیش رفت نہیں ہوئی، تفتیش میں پیش رفت نہ ہونے کی بنا پہ چلان جمع نہیں ہو سکا، اور جب چلان جلد بازی میں جمع کرایا ساتھ ہی جج صاحب کے اختیار کو چیلنج کر دیا اور ضد کر کے، باقاعدہ اصرار کر کے جس عدالت نے آج فیصلہ دیا ہے یہاں کیس کو لگوایا گیا، کیونکہ وہاں پہ ان کو امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیس کسی طرف لگے گا یا ان کی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں گے۔ تو جو یہ ساری ترجمانوں کی فوج ظفر موج تھی جو دن رات ایک ہی راگ الاپتی تھی، منی لانڈرنگ 16 ارب، منی لانڈرنگ 16 ارب، مقصود چپڑاسی مشتاق چینی، مقصود چپڑاسی مشتاق چینی، جب ہم کہتے تھے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، اور یہ اربوں کی بات کرتے ہیں، الزام ہی کچھ کروڑوں کا لگایا گیا تھا وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا، تو تب ہماری بات کو کہا جاتا تھا کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے بھی پچھلے 4 سال کچہریوں میں عدالتوں میں گزارے ہیں، میں تو عینی شاہد ہوں ان تمام معاملات کا، تو یہ عمران خان صاحب نے جو آرم ٹویسٹنگ کر کے جو شہزاد اکبر کو آگے لگا کے یہ کیسز بنائے تھے، کیا عمران نیازی صاحب اس کا جواب دینا پسند کریں گے کہ جو قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا، کروڑوں روپیہ اس تفتیش میں لگایا گیا؟ آپ ایک شخص پہلے کہہ تھے جیل میں اسے تفتیش کرنے چلی گئی ایف آئی اے کی ٹیم، شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں تفتیش ہوئی، سوال نامہ دیا گیا، حمزہ شہباز شریف صاحب سے بھی جیل میں تفتیش ہوئی، وہاں بھی سوال نامہ دیا گیا، متعدد بار ایف آئی اے کے دفتر طلب کیا گیا، اور ایک ایک سوال کا جواب بالکل ٹھیک طریقے سے دیا گیا۔ وہ دن بھی یاد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جب ایف آئی اے کے دفتر بلا کے اونچی آواز میں بات کر کے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ دن بھی ہمیں یاد ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی کک بیک نہیں، اور کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو ہم اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے، مگر بات یہ ہے کہ جو سیاسی انتقام احتساب کے نام پہ کیا گیا وہ ہمارا وقت ہمیں واپس لا کر کون دے گا؟ شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز کا وہ وقت واپس کون لائے گا کہ جب ان کو پیشیوں پر بلایا جاتا تھا، دفتروں میں طلب کیا جاتا تھا، کئی 100 پیشیاں بھگتی ہیں، تو آج کوئی ثابت کرے کہ وہ 16 ارب روپیہ کہاں گیا؟ کیا وہ 16 ارب تھا؟ کیا وہ کرپشن تھی؟ کیا وہ 16 ارب کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے اور بڑھا چڑھا کے اس چیز کو پیش کیا گیا، آج کوئی جواب دینے والا ہے؟ اور وہ وقت واپس تو نہیں آ سکتا، نہ وہ قوم کا وقت اور پیسہ جو ضائع کیا نہ وہ واپس آ سکتا ہے، مگر ہم نے ہمت حوصلے کے ساتھ ان انتقامی کارروائیوں کو برداشت کیا، پیشیاں بھگتیں، پورا ٹرائل کا پروسیس بھگتا، مگر کبھی اف نہیں کی، ہمیشہ ایک ڈگنیفائڈ سٹانس کے ساتھ عوام کے سامنے اپنے مقدمے کو رکھا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی کمیشن نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ تو یہ تفتیشی ٹیم جو تھی اور جو شہزاد اکبر صاحب عمران خان کے کہنے پہ کر رہے تھے اور ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنا رہے تھے جس میں چلان کی تاخیر، میں نے آپ کو بتا دی، چلان کی تاخیر کے علاوہ جج اور عدالت تبدیل کر دی گئی، مگر آپ دنیا کی کسی عدالت میں اس کیس کو لے جاتے، اس میں نکلنا کچھ نہیں تھا، کیونکہ کوئی نہ ثبوت ہیں، نہ شواہد ہیں، نہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے۔ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس پر مزید روشنی ڈالی جائے گی، مگر آج عمران نیازی اور اس کے حواریوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی سیاست اس چیز کے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ ان لوگوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ تو آج عمران نیازی صاحب کا بیانیہ دفن ہو چکا، جھوٹا احتساب کا نعرہ اپنی موت مر گیا،
اور جو الزام تراشی بہتان کی سیاست کو فروغ دیا تھا، اس میں سے آج ندامت، ذلت اور شرمساری کے علاوہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں کو کچھ نہیں بچا۔ آج کے بعد 100 دفعہ عمران نیازی سوچے کسی کو چور ڈاکو کہتے ہوئے، کیونکہ اپنے کیسوں میں ضمانتیں لیتا پھرتا ہے اور اربوں روپے کی کرپشن ہے، اور دوسروں کی جو 100 پیشیاں جن کو بھگتنی پڑی، جن کو کیسز میں ٹرائل میں آ کے روز عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا، وہ آج بے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ عمران نیازی آپ کو جواب دینا ہوگا، شہزاد اکبر کو بھی واپس آ کر جواب دینا ہوگا کہ یہ جو بریت آج ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج بے گناہی کا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آرڈر آیا ہے بے گناہی کا، اس میں اب عمران نیازی صاحب کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ اور عدالت چینج کرنے کے بعد، جج چینج کرنے کے بعد اور معاملے کو تاخیر کا شکار کرنے کے بعد جب نکلا کچھ نہیں، تو یہ آج عمران نیازی قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ جو قوم کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا، اور آپ سے بڑا فراڈیا کوئی نہیں ہے، اس فراڈ کے ذریعے جو انتقام لیا گیا، آج اس میں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے، باعزت بری کیا ہے، اور باقی بھی جو کیسز ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ یہی الزامات لگائے گئے تھے، نکلے گا کچھ نہیں، اور عمران نیازی کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور اس میں سے کچھ نہیں بچے گا، اور مزید اس کو چور ڈاکو کا بیانیہ اس کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اب اس کے گھیرا تنگ ہے، اور عمران نیازی کے احتساب کے دن آ رہے ہیں، اس کے گرد شکنجہ تنگ ہوگا، اور اس کو قوم کی جو اس نے دولت لوٹی ہے وہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ وزیراعظم نیوز کانفرنس کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سچائی سامنے آ گئی ہے، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بدترین کردار کشی کا جواب کون دے گا؟ ایک صاحب کیسز بنانے میں پیش تھے، آج وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ شہزاد اکبر آج کہاں چھپے ہیں؟ بے بنیاد کیس بنایا گیا، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ عطا تھارٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیس پہلے بینکنگ کورٹ میں گیا، 4 ماہ میں واضح ہو گیا کہ پروسیکیوشن کے پاس الزامات کا ثبوت نہیں، چالان 1 سال بعد جمع ہوا۔ عطا تھارٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا، ساتھ رہی ہے۔